अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ बगैर वक्त जाया किए चलते हैं अपने स्पेशल मेहमान राणा सनाउल्लाह साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राणा साहब, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? रमजान शरीफ ठीक जा रहा है? जी बिल्कुल, बिल्कुल खैर है जी, बिल्कुल ठीक है। चलो चलो ठीक है। राणा साहब, जरा जल्दी जल्दी शुरू करते हैं क्योंकि टाइम इतना ही है। राणा साहब, जरा सबसे पहले तो ये फरमाइए कि इस वक्त आपने ये कहा कि इमरान खान को इलेक्शन से कबल सजाएं हमें डैमेज करने के लिए दी गई। कौन डैमेज करना चाहता है? हुकूमत तो निगरान थी, तो क्या निगरान हुकूमत आपको डैमेज करके गई है सर? नहीं, इस बात को थोड़ा सा जो है ना वो यानी अपने मानी पहना के किया गया। ठीक है। मेरा बिल्कुल इससे ये मुराद नहीं कि जी। किसी ने ऐसा किया ठीक। या हमें डैमेज करने के लिए ऐसा किया गया। जी। लेकिन एक सियासी कारकुन के तौर पे मेरी ये असेसमेंट है कि इन वाक़यात से, जो ये वाक़यात हुए सज़ा वाले, इससे जो है वो हमें सियासी तौर पे नुकसान पहुँचा। ठीक। अब देखिए, एक वाक़या हो जाता है, किसी के किए बगैर हो जाता है, किसी की इंटेंशन शामिल में थी, नहीं थी, एक प्रोसेस जो है वो चल रहा था। अब देखें ना कि मैं जब अपने हलके में गया हूँ उस दिन, तो मुझे एक बड़े बुजुर्ग आदमी ने कहा, उसने कहा कि राणा साहब ऐसे गल कोई ना हुई, तुसां ओदी सुआनी भी बन छड़ी है। यानी उसने कहा कि आपने जी उसकी भाई। बीवी को भी सलाह दे दी है। तो उस वक्त भी, हालांकि इलेक्शन में अभी उसे 3-4 दिन रहते थे, तो मुझे उस वक्त भी उस बुजुर्ग की बात सुन के एहसास हुआ कि यार ये बात गलत हो गई है, इसका हमें नुकसान होगा। तो ये मेरी पॉलिटिकल असेसमेंट है। बाकी मैं बिल्कुल ना निगरान गवर्नमेंट पे ना किसी और पे, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने ऐसा जानबूझ के किया या किसी ने इंटेंशनली हमें नुकसान पहुंचाने के लिए किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने एक प्रोग्राम में ये कहा कि इमरान खान का वजूद जो है वो पाकिस्तान को आगे नहीं जाने देगा। तो इसका क्या मतलब है कि इमरान खान का वजूद तो फिर रहेगा ना जब तक वो जिंदा है सर? नहीं, वजूद से मुराद सियासी वजूद है। हम्म। ठीक है ना, उसका यानी अगर वो आज कहे कि जी मैं सियासत से अलहदा हो रहा हूँ, तो हमें उसका तो कोई कोई फिर उससे सरोकार ही कोई नहीं है। या ठीक। हम अगर आज सियासत से अलहदा होते हैं, तो फिर हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। जब भी हम एक दूसरे के मुतल्लक बात करेंगे, तो उसके सियासी वजूद से ही मुतल्लक करेंगे। ये हम्म। बात होनी चाहिए, ये बात पेश नज़र रहनी चाहिए। ये हमारे दोस्त जो हैं, ये जब गिला करने लगते हैं तो अपनी बात को भूल जाते हैं। इमरान खान रोज़ ये कहता रहा है कि मैं, हमारे मुतल्लक, कि मैं किसी को नहीं छोड़ूँगा, मैं अपोज़िशन को नहीं छोड़ूँगा। हमने तो कभी नहीं कहा कि ये हमें कत्ल करवा देगा। हमें पता है कि वो हमारी सियासत के दरपे है, वो हमारी सियासत ख़त्म करना चाहता है। तो मामला ये है कि उसका जो सियासी वजूद है, वो इस मुल्क में अफरा-तफरी, इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का मूजब है। ये मुल्क 17-18 में सियासी तौर पे मुस्तहकम था और मुआशी तौर पे ट्रैक पे था, आगे बढ़ने को था, तरक्की हासिल करने को था। इस मुल्क को सियासी तौर पे डिस्टेबल किया गया। उस वक्त की हुकूमत को फारिग किया गया, मियाँ नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकाला गया। वो अब हिस्ट्री है, उसकी मैं तफसील में नहीं जाता। वो सियासी इस्तेहकाम जो 17-18 में पैदा किया, वो आज अपनी बदतरीन शक्ल में मौजूद है। उस सियासी बहरान से बाद में मुआशी बहरान ने जन्म लिया। इमरान खान की हुकूमत के दौरान वो मुआशी बहरान आज अपनी बदतरीन शक्ल में मौजूद है। अब मामला ये है कि ये दोनों बहरान मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अंडर द लीडरशिप ऑफ मियाँ नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को इस कौम के सामने एक एक प्लान, एक जो है वो अर्ज, एक अपील रखी थी। वो क्या थी ठीक। कि हमें सिंपल मेजॉरिटी दें। हमने 2/3 मेजॉरिटी का मुतालबा नहीं किया था।
سمپل میجورٹی دیں، اس سے سیاسی استحکام آ جائے گا. اس کے بعد ہم 2 سال میں اس ملک کو سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. 2 سال میں اس ملک کو ہم معاشی استحکام انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے، اس معاشی دلدل سے نکالیں گے. لیکن بدقسمتی سے 8 فروری کا الیکشن ملک کو سیاسی استحکام نہیں دے سکا. ہمیں سمپل میجورٹی نہیں ملی، سپلٹ مینڈیٹ سامنے آیا. آج معاشی اور سیاسی دونوں بحران اپنی بدترین صورت میں موجود ہیں، اور سیاسی بحران کے ہوتے ہوئے معاشی بحران ختم نہیں ہو سکتا. اب کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش تو کرے گی، لیکن وہ جو ہماری پلاننگ تھی وہ جو ہے وہ 8 فروری کو کامیاب نہیں ہو سکی. اب یہ عوام کا فیصلہ ہے. میں عوام کے فیصلے کو غلط تو نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال میں اس سے متفق نہیں ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کی بھی، اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ 8 فروری کا الیکشن اس ملک کو سیاسی استحکام نہیں دے سکا. بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب. فیصل آباد کا جلسہ میں نے خود دیکھا، وہاں پر جو اعلانات کیے گئے ہیں، آئی ٹی یونیورسٹی بنائی جائے گی، عرفہ کریم ٹاور بنایا جائے گا، میٹرو دی جائے گی، ٹرام دی جائے گی، 2 طرف سے موٹر وے گزر رہا ہے، چوتھی طرف سے بھی موٹر وے گزاریں گے، 30 دفعہ سے گزاریں گے، اور اس کے علاوہ آپ کا 10 سال کا بیانیہ. تو کیا وجہ بنی؟ ایک نقدہ کوکا قیدی 804 لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا. لاہور، فیصل آباد مطلب گڑھ ہے، اگر دیکھا جائے شیخو پورہ، لاہور کو نکال دیں لیکن شیخو پورہ، گجرانوالا، فیصل آباد، نک دا کوکا سر بھارا پی گیا تہاڈی ساری کارکردگی. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں میرے حلقے میں جو ہے وہ کوئی تقریباً 3 لاکھ ووٹ کاسٹ ہوا ہے، کوئی 3 لاکھ کے یعنی لگ بھگ. ٹھیک ہے. اب اس میں 1,30,000 ووٹ میرے خلاف پڑا ہے، ٹھیک. 1,13,000 ووٹ میرے حق میں پڑا ہے. ٹھیک. تو معاملہ یہ ہے کہ 1,13,000 لوگ بھی تو اسی حلقے میں ہے نا. جی. آپ یہ تو نہ کہیں کہ جی نقدہ کوکا جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ، یا تو کلین یہ ہے سلیٹ نا کر کہ گیا ہے. 1,30,000 ووٹ ہے، دوسری طرف جو ہے وہ 3,000 ہے، دوسری طرف بھی 1,13,000 ہے. ٹھیک. میں 1,06,000 ووٹ لے کے 5 سال ایم ایل اے رہا ہوں. جی. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ سپلٹ مینڈیٹ ہے. ہمارے لوگوں نے بھی ووٹ جو لیے ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں. ٹوٹل ووٹ جو ہے پی ایم ایل این نے بھی وہ کروڑوں میں لیا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ یہ جو جذباتی کیفیت پیدا ہوئی، جو وکٹم کارڈ عمران خان کا چارج ہوا آخری ہفتے میں، اور اس کے علاوہ جو ان کو پبلسٹی ملی. اب دیکھیں ان کے جی سیکنڈر پرپوزل اٹھائے جا رہے ہیں، جی. بڑا شور مچا، لوگوں نے کہا اچھا یہ تو بڑی زیادتی ہے، ان کے پرپوزل سیکنڈر اٹھائے گئے جی. اچھا پھر جی ان کے کاغذات چھین لیے گئے ہیں. لوگوں نے کہا ہو یہ تو بہت برا ہوا جی، ان کے کاغذات چھین. جو نامینیشن پیپر ہیں ریجیکٹ ہو گئے. اچھا جی بڑی زیادتی ہے جی، ریجیکٹ ہو گئے. وہ بعد میں تو کسی کا پرپوزل سیکنڈر نہیں ہوا ملا، نہ کوئی کسی کا جو ہے وہ کاغذات چھینے گئے. سب نے الیکشن لڑا ہے، سب کے اپنا کاغذات جو ہیں وہ پاس ہوئے ہیں. یہ ایسے ہی 15-20 دن کی مشہوری چلتی رہی، جناب بڑی زیادتی ہو رہی، بڑی زیادتی ہو رہی. تو یہ جو اس قسم کے اقدامات تھے، انہوں نے جو فلوٹنگ ووٹ ہوتا ہے نا سندیلا صاحب، جی سر، یہ 10-15% ہوتا ہے. یہ بالکل اتنا ہی ہوتا ہے. تو اسی سے فیصلہ ہو جاتا ہے، اتنے سے فیصلہ ہو جاتا ہے. جیسے میں ظاہر نے 13,000 اور 130 ووٹ میں 17,000 کا فرق ہے آپ کے ووٹر میں. ہاں تو بات یہ ہے کہ یعنی جو ہے میرے حلقے میں اگر 9,000 ووٹ ادھر سے ادھر ہو جاتا تو معاملہ ادروائز ہو جاتا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہی 10-15% کا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ ان چیزوں سے ایسا ہو جاتا ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ جو یہ الیکشن کا رزلٹ سامنے آیا وہ ملک میں موجود سیاسی بحران کو گہرا کر گیا. سیاسی بحران جو ہے وہ حل نہیں ہو سکا. اس کی وجوہات یہ نقدہ کوکا بھی ہے، اپنا دوسری چیزیں بھی ہیں، بہت ساری ہیں. وہ اب ان کو
ہم اپنے طور پہ انالائز بھی کر رہے ہیں، ڈسکس بھی کر رہے ہیں، کیونکہ آخر معاملات نے آگے بھی تو چلنا ہے نا، پھر بھی تو ان چیزوں سے واسطہ پڑنا ہے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے جہاں جہاں پہ ضرورت ہے بہتر کرنے کی. اس میں کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال اس وقت ملکی حالات کے حوالے سے ضرور جو ہے وہ پریشانی لاحق ہے. بالکل ٹھیک ہے، آگے جا کے اس میں بھی پوچھیں گے کہ کیا مسائل ہیں پارٹی میں. اچھا، عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کر 5 سٹار جو سہولتیں ہیں وہ لے رہے ہیں، اور ان 5 سٹار جو سہولتیں ہیں ان کے بدلے میں بیٹھ کر وہاں پر آرمی چیف کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیوی کو اور انہیں زہر دے کر مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سر کون ہے یہ عمران خان صاحب کو یہ جو ساری سہولتیں ہیں؟ آپ کہتے تھے کہ آپ کی چٹائی پر چینی پھینک کر چونٹیاں پھینکی جاتی تھی، اور آپ کو جیل کی کوٹڑی میں یہاں پر ایک 5 سٹار لش قسم کی وہ جیل گزار رہے ہیں، اور ساتھ میں الزامات بھی لگا رہے ہیں. سر دیکھیں سندیرہ صاحب، یہ بات بڑی تھوڑا سا جو ہے نا وہ نازک اور باریک ہے. میں اس پہ بات کروں گا تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کے چینل سے تو اسے مس یوز یا مس انٹرپریٹ نہیں کیا جائے گا، بالکل بھی ورنہ نہیں. ورنہ دوسرے یہ کرتے ہیں کہ وہ پھر بات کو آگے پیچھے سے کاٹ کے ایک تھوڑے سے الفاظ نکال کے تو ان کو پھر اپنی طرح استعمال کرتے ہیں. دیکھیں جہاں تک تو اسے جیل میں سہولتوں کی بات ہے نا، جی تو میں اس کے تو میں حق میں ہوں. اچھا جی، بالکل ملنی چاہیے. میں اس کا حامی نہیں ہوں کہ اسے جیل میں کوئی سہولت نہ دی جائے. بالکل جو بطور سابق وزیر اعظم اس کا حق بنتا ہے اسے ملنی چاہیے. اور جیل ہے، جیل کا مقصد پابندی ہے. جیل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اذیت دی جائے. جی وہاں پہ ٹھیک ہے جیل میں اسے رکھا گیا ہے، لیکن وہاں پہ جو سہولتیں اس کی بنتی ہیں اسے دی جانی چاہیے. اب رہی بات نیکسٹ. جی اب دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جدوجہد ہے یہ کی تو ہم نے 10 سال، 10 سال نہیں جی. پچھلے 10 سال تو کافی ذرا گرم رہا نا جی کام ذرا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں پیپلز پارٹی میں تھا. جی میں ضیاء الحق کے خلاف، ضیاء الحق کی آمریت کے خلاف میں نے 3 دفعہ جیل کاٹی. میں میاں نواز شریف کے بھی خلاف تھا، میں بے نظیر بھٹو کے ساتھ تھا. لیکن جس دن بے نظیر بھٹو نے جو ہے وہ اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے گاڈ فادر غلام اسحاق خان کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کیا تو ہم نے اس کے ساتھ اختلاف کیا. اور جس دن میاں نواز شریف نے کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا جی تو ہم نے کہا کہ یار لیڈر تو یہ ہے، ٹھیک. اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو یہ بندہ ہے. بے نظیر نے تو اپنی جو ہے وہ لیگیسی اس کو چھوڑ دی ہے. یہ 92 93 کی بات ہے، آج جی 2024 ہے، 32 سال ہو گئے ہیں. میاں نواز شریف کے ساتھ ہیں، اور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ میاں نواز شریف نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست نہ کی ہو، اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس کا بیانیہ نہ ہو. اس نے ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کی ہے. اس نے ہمیشہ مزاحمت کی سیاست کی ہے. مزاحمت کی سیاست کو ہمیشہ لوگوں نے پذیرائی دی ہے. لوگوں نے ہمیشہ اس کو اپریشیٹ کیا ہے. لوگوں نے ہمیشہ اسے پسند کیا ہے. ہمیں ہمدردی ملی ہے، ہمیں ووٹ ملا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اب آ کے وہ جدوجہد جو ہم کرتے رہے ہیں، جس میں سب سے بڑا جو ہے وہ اس جدوجہد کا مجاہد جو ہے وہ میاں نواز شریف ہے. اب جب بات یہاں 2024 میں پہنچی ہے تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ سٹانس چلا گیا ہے عمران خان کے پاس، اور ہم جو ہے وہ بالکل اب ہام میں کھڑے ہیں. تو یہ صورتحال وہ سیاسی صورتحال ہے جس کے متعلق ودن پارٹی بھی بات ہو رہی ہے، اور ہم بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کتھارسس جو ہے وہ کر رہے ہیں، جو کہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جلد کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اس کی باتیں ہیں نا اس قسم کی، جی یہ صرف اور صرف اپنے اس اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس کو، جو کہ جھوٹا سٹانس ہے، یہ بندہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے،
یہ تو 22 تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہا ہے, اس کی گود میں بیٹھا رہا ہے. یہ تو آج سے 2 سال پہلے اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا تھا کہ میرا ساتھ دو, میں اپوزیشن کو ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ تو یک جماعتی نظام لانا چاہتا تھا, ہمیں ختم کرنا چاہتا تھا. یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بندہ نہیں ہے. یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے اس کی بات نہیں مانی, انہوں نے اس کی بات مان کے اپوزیشن کو ختم کرنے کا جو ہے وہ طریقہ کار نہیں اپنایا, تو یہ ان کے خلاف ہو گیا. تو اب یہ اس سٹانس کو لوگوں کو مزید جو ہے وہ جذباتی کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتا ہے, نام لے لے کے, اور اس قسم کی جو ہے وہ یہ چیزیں کر رہا ہے کہ تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ تو بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ اس کو مارنا چاہتی ہے, اسٹیبلشمنٹ اس کو جو ہے ختم کرنا چاہتی ہے. حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت ماحول بنا ہے, اس ماحول کو بنانے والے ہم ہیں, جدوجہد کرنے والے ہم ہیں. ہمارا لیڈر اینٹی اسٹیبلشمنٹ جدوجہد کا لیڈر میاں نواز شریف تھا, لیکن اس وقت جو ہے یہ ابہام لانے میں یہ کامیاب ہوا ہے, جو ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو کلیئر کرنا چاہیے سیاسی طور پہ, یہ بڑا ضروری ہے. بڑا ضروری ہے. چلیں اسی بات کو لے لیتے ہیں پھر. مرکز میں جو حکومت ہے, آپ کے کولیگ ساتھی جویل لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ زبردستی بنوائی گئی ہے. جس طرح تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد ہم سے زبردستی حکومت بنوائی گئی تھی. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ, کہ زبردستی حکومت بنوائی گئی ہے سر؟ نہیں, حکومت زبردستی تو خیر کوئی نہیں بنوا سکتا, نہ کوئی زبردستی حکومت بناتا ہے, لیکن حالات کا جبر ضرور ہوتا ہے. لیکن سنا ہے آپ لوگوں نے انکار کیا تھا, تو انہوں نے پنڈی میں کوئی کمشنر کھڑا کر دیا تھا کہ پورے کا پورا پنڈی الیکشن ہی ٹھیک نہیں ہوئے. یہ مطلب کہا جاتا ہے سوشل میڈیا. نہیں, وہ بالکل غلط ہے. پنڈی کا کمشنر جو ہے وہ کسی نے کھڑا نہیں کیا تھا. ایک تو معاملہ یہ ہے نا کہ ہر کام ہی جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذمے پڑ جاتا ہے. وہ پنڈی کا کمشنر جو ہے وہ میرا جاننے والا ہے, میں اسے جانتا ہوں 1900 جو ہے وہ چٹھا صاحب جو ہے 97-98 سے پچھلے 25 سال سے جانتا ہوں. جی. اس آدمی نے جو بھی کیا اسے کسی نے نہیں کہا تھا. یہ کا اپنا ہی بس ایک بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور اس نے یہ بات کر دی, وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ زبردستی حکومت خیر کسی نے کیا بنوانی ہے. حالات کا جو جبر ہے وہ بعض اوقات بعض چیزوں کو کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے. ہم نے یہ چاہا تھا, ہماری یہ تجویز تھی کہ ہم وفاق میں حکومت نہ بنائیں, پنجاب میں نمبر پورا ہے, پنجاب میں بنا لیں. جی. وفاق میں نمبر پورا نہیں ہے, کولیشن پارٹنرز جن کے ساتھ بنانے میں بہت ساری جو ہے وہ لمیٹیشنز اور مجبوریاں ہیں. لیکن بہرحال وہ وفاق میں جو ہے وہ حکومت کوئی اور بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھی. بالکل ہم نے ٹھیک ہے. اور کچھ ہم نے کہا تھا کہ بنا لیں. جی. پیپلز پارٹی نے کوشش بھی کی, پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی یا سنی اتحاد سے رابطہ بھی کیا, لیکن وہ تو کسی سے ملنے کو تیار ہی نہیں ہے, کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے. اس نے انکار کر دیا. تو پھر اس کے بعد پھر اس کے علاوہ تو پھر اور کوئی چارہ نہیں تھا, یا پھر کوئی یہ چارہ نہیں. جاتے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ذرا یہ فرمائیے کہ محسن نقوی صاحب کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ وہ چاہتے تو پرائم منسٹر بن سکتے تھے, ان کی مہربانی ہے وہ وزیر بن گئے ہیں, اور ساتھ میں یہ کیا لاجک ہے کہ محسن نقوی صاحب اگر ہیں تو حکومت چلتی رہے گی؟ دیکھیں جی, اب محسن نقوی صاحب کے ساتھ میرا خیال ہے کافی ہو گئی ہے. ویسے وہ میرا دوست ہے, میرا بھائی ہے وہ. ٹھیک ہے جی. تو معاملہ یہ ہے کہ اب فیصل واٹا کی بات کر رہے ہیں. فیصل واٹا کیوں نہیں سینیٹر بنا؟ نہیں جی بالکل, وہ تو انہوں نے دیکھیں ان کی جو برسی تھی, آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے, بھٹو صاحب کی برسی والے دن یہ مطلب کہ خبر آئی ہے. وہ تو چینج تو بہت بڑا ہے نا, تبدیلی تو بہت بڑی ہے نا یہ دیکھا جائے تو. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب پی ایم ایل این کا محسن نقوی صاحب کے حوالے سے کافی امتحان ہو چکا پچھلے 3-4 دن. اب فیصل واٹا صاحب کا پیپر لے لیں نا. جی. فیصل واٹا جی. کیو ایم اور پیپلز پارٹی ڈیگڈ راؤن ہے, ڈیگڈ راؤن. ٹھیک ہے جی. ایک دوسرے کے خلاف وہ بالکل صف آ رہا ہے. نو ڈاؤٹ. تو فیصل واٹا کے اوپر متفق ہے.
تو تو پھر کون ہے فیصل واڈا پہ؟ پیپلز پارٹی ہے یا کوئی اور ہے پیچھے؟ یہ بھی تو بتائیں نا ذرا، کون ہے؟ مطلب آصف علی بات یہ زرداری یا بس یہ مقناطیسی قوت جو ہے نا، یہ اپنا جن لوگوں میں ہے تو وہ لوگ پھر کمال لوگ ہیں وہ۔ چل ٹھیک ہے جی، اس سے آگے چلتے ہیں سر، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آپ کا کوئی شکوہ گلا کس سے ہے؟ پارٹی سے ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ہے؟ مطلب آپ الیکشن سے باہر ہیں، بالکل نیچرل سمجھتے ہیں، یا ہے شکوہ گلا کسی سے سر؟ نہیں، بالکل میرا پارٹی سے خیر تو گلا ہو نہیں سکتا۔ پارٹی نے مجھے بہت اوبلائج کیا، مجھے پارٹی ٹکٹ دیا، ایک کی بجائے 2 دیے، اور میں نے الیکشن لڑا، پارٹی نے مجھے پنجاب میں ذمہ داری دی، عزت دی۔ اسٹیبلشمنٹ سے بھی دیکھیں سندیلا صاحب، اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا، جو 2017-18 میں تھی وہ اب 23-24 میں نہیں ہے، جو 2010-11 میں تھی وہ 17-18 میں نہیں تھی۔ ٹھیک۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے بھی جو لوگ ہیں، آپ یقین کریں کہ بہت محب وطن، بڑے معاملہ فہم اور بڑے سیلف لیس لوگ ہیں۔ ہم، ان کا اگر اس وقت میں ذاتی طور پہ جتنا جانتا ہوں، ان کا اگر کوئی انٹرسٹ اس وقت ہے تو صرف یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ اکنامیکل کرائسس سے، یہ جس نکل معاشی جائے۔ میں ہے سے نکل آئے۔ قطعاً ان کا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے۔ ہم، اس وقت میری پارٹی لیڈرشپ کا، وہ بھلے میاں نواز شریف صاحب ہوں یا ان کے نیچے میاں شہباز شریف یا مریم نواز ہوں، ان کا بھی اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ 8 فروری سے پہلے بھی کچھ حالات ایسے ہوتے چلے گئے کہ جن کو بر وقت ہم یعنی جو ہے وہ فورسی کر کے، یعنی پہلے اندازہ کر کے اس کے مطابق کوئی سٹیپس نہ کر سکے، اور 8 فروری کے بعد بھی حالات جو ہیں وہ اس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں کہ وہ کنسنسس جو پی ایم ایل این کے لیڈر میاں نواز شریف کا نعرہ تھا 21 اکتوبر کو، یا قوم کے سے اپیل تھی، بڑی درد مندانہ اپیل تھی، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرا 40 سالہ سیاسی زندگی کا نچوڑ ہے کہ ملک جس بحران میں اس وقت ہے، سب مل کے، اداروں کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور سیاسی جماعتوں کا بھی کیا، سب مل کے سر جوڑ کے آگے چلیں گے تو 2 سال میں، یہ 2 سال کی بھی بات انہوں نے کی، جی 2 سال میں ملک جو ہے وہ اس دلدل سے نکل سکے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ اس اپیل کے اوپر کان نہیں دھرا گیا۔ ہم، اس اپیل کو اللہ بہتر جانتا ہے کہ عوام نے پذیرائی نہیں دی، کیوں نہیں دی، یا میں اس کو اپنے آپ کو بھی قصوروار ٹھہراتا ہوں کہ ہم پارٹی پی ایم ایل این، ہم اس پیغام کو، اپنے لیڈر کے پیغام کو لوگوں تک نہیں لے جا سکے یا لوگوں کو نہیں سمجھا سکے۔ تو اس وجہ سے یہ صورتحال ایسی پیدا ہو چکی ہے کہ اب اس وقت جو سیاسی بحران 8 فروری کو ہم سمجھتے تھے ختم ہو جائے گا، وہ بھی اپنی بدترین شکل میں موجود ہے، اور معاشی بحران وہ بھی پاکستان کی جتنی زندگی ہے، ماشاءاللہ 75 سال ہو گئے ہیں، وہ بھی اپنی بدترین شکل میں موجود ہے، اور ان دونوں بحرانوں کے ہوتے ہوئے پاکستان جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ میرا ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ انالیسس ہے۔ بات بھی بالکل ٹھیک ہے آپ کی، لیکن پھر آپ کیا اس تاثر، جو ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ جو زیادہ تر لوگ تھے، خواجہ سعد رفیق، خرم دستگیر، جویل لطیف، رانا ثناء اللہ، عبد رضا کوٹلا، یہ سارے کے سارے باہر ہو گئے ہیں؟ تو یہ سارا کچھ نیچرلی پھر ہوا ہے، مطلب کہ بس لوگوں نے باہر کی ہیں اس، لیکن کہا نہیں جاتا ہے کہ یہ کوئی ارینج قسم کا کوئی نہیں کام ہوا ہے جی؟ نہیں، یہ بالکل غلط پراپیگنڈا ہے، کوئی ٹارگٹ جی نہیں کیا کسی نے۔ یعنی دیکھیں نا، ٹارگٹ اگر کرنا تھا تو وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنا تھا نا۔ بالکل میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، کسی نے نہیں ٹارگٹ کیا، یہ بالکل بائی ووٹ الیکشن کا رزلٹ ہے، بالکل جو ہے وہ صحیح جو ہے وہ اپنا رزلٹ ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کے قریب تھے، دور تھے۔
جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں وہ قریب نہیں تھے. میاں شہباز شریف سے بڑھ کے اور کون قریب ہے جی؟ یا مریم نواز صاحبہ سے بڑھ کے اور کون قریب ہے؟ میں ان سے زیادہ قریب ہوں. یہ بالکل جو ہے یہ غلط بات ہے. ہاں کچھ ہمارے دوستوں کو یہ گلہ ہے، جی جیسے ہمارا بھائی ہے جوید لطیف، جی اس کا یہ موقف ہے، اس کے حلقے کا نمبر ہے شاید 115. جی وہ ساتھ والا حلقہ جو ہے وہ ہے رانا تنویر صاحب کا، اس کا پتہ نہیں 114 نمبر ہے یا 116 ہے. جی جی اسے یہ گلہ ہے کہ جو رزلٹ وہاں پہ آیا میرے حلقے میں وہ رزلٹ کیوں نہیں آیا. کیونکہ رانا صاحب کی، رانا تنویر صاحب کی اور جویل لطیف کی یہی لڑائی ہے کہ دونوں اسمبلی تو دونوں وزیر ہونے چاہیے. وہ کہتے ہیں وہ، میں انہوں نے کہا ویسے میاں جویل لطیف نو، میں کہا تسی گلہ یہ نہ کرو کہ جی میں انہوں ٹارگٹ کر کے ہرایا گیا، میں تسی گلہ یہ کرو کہ جی مینوں جتوایا نہیں گیا. جتوایا نہیں گیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا سر، ججز کی جو ججز کا جو خط ہے اس پر کیا فرماتے ہیں؟ کیا ماضی میں کبھی ایسا کوئی دباؤ نہیں آیا؟ اور یہ دباؤ کس قسم کا دباؤ ہے؟ 10 منٹ میں 51 ضمانتیں دی جاتی ہیں، اتنی بڑی سہولتیں ارینج کرایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے بیوی کو بلائیں، مرغیاں دیں، دیسی ککڑیاں دیں، لیکن پھر بھی شکایت کی جا رہی ہے ہم پر دباؤ ہے سر. دیکھیں یہ ججز کا جو معاملہ ہے، یہ معاملہ صرف اس بات کی یہ میری اسیسمنٹ ہے ایز پولیٹیکل ورکر. ٹھیک یہ میں کو پارٹی کا موقف نہیں دے رہا یا کو میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں جب ماحول تیار ہو جاتا ہے نا تو پھر اس طرح کی نا چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب اس وقت جو ہے نا ماحول جو ہے نا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ بن چکا ہے، یہ میری اسیسمنٹ ہے. تو اب جو ہے نا اس قسم کی جو چیزیں جو کہ بے معنی تھیں آج سے 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال پہلے، وہ اب ساری چیزیں جو ہے نا وہ معنی خیز ہوتی جا رہی ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ان ججز نے جو بات کی ہے وہ تو بات ہی بڑی مبہم ہے. انہوں نے اشارے و کنایوں میں بات کی ہے کہ جی ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا. وہ اس سے 5 سال پہلے 6 سال پہلے ایک جج، وہ بھی جج تھا ہائی کورٹ کا، سینئر جج تھا، سینئر پیونی جج تھا، اس نے نیکسٹ چیف جسٹس بننا تھا، جی مسٹر جسٹس شوکت عزیز صدیقی صدیقی صاحب. صاحب. اس نے وہ پکار اٹھا تھا، اس نے کہا کہ یہ ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ میرا چیف جسٹس جو ہے وہ ان کے کہنے پہ بینچ بنا رہا ہے. اس نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ اس طرح سے مداخلت کر رہا ہے. اسی طرح سے ایک جج تھا ارشد ملک، جی وہ وفات پا چکے ہیں. انہوں نے باقاعدہ ویڈیو ان کی جو ہے وہ وائرل ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے بلا کے کہا گیا کہ 14 سال سزا دو. تو اس وقت تو کسی کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی، اس وقت کوئی سو موٹو نوٹس نہیں ہوا، اس وقت کسی نے نہیں بلایا اس کو، بلکہ اس وقت ہم کہتے بھی رہے کہ جی بلائیں، پوچھیں اس کو ارشد ملک کو کس نے کہا تھا اسے، جس نے کہا تھا اس سے پوچھیں. تو کیونکہ اس وقت ماحول نہیں تھا. یہ ماحول جو ہے یہ بس بنتے بنتے جو ہے وہ بنتا ہے اور وہ اب جو ہے وہ بن گیا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کی بھی جو ہے وہ اہمیت ہونے لگی ہے، ورنہ اس سے بڑی بڑی چیزیں ہوتی رہی، اس سے بڑی بڑی چیزیں جو ہے وہ پہلے یعنی ان نوٹس چلی جاتی تھی. تو یہ جو ہے یہ خط جو ہے میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر ماسوائے اس کے کہ اب یہ جو ماحول بنا ہے اس ماحول میں یہ اضافہ کرے گا. باقی اس کے اوپر کوئی ایکشن ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک جو مداخلت ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، وہ کچھ صرف اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہیں کرتی، عدلیہ کے لوگ بھی ساتھ ہوتے ہیں. شوکت صدیقی کے زمانے میں جو مداخلت تھی اس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ شامل تھا، اس میں چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار صاحب شامل تھے، اس میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب شامل تھے. تو آج ان کو بلائیں گے، یہ بلائیں، اگر بلانا ہے تو بلا لیں. 17-18 کا جو ایپیسوڈ ہے اس میں بھی بلائیں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی بلائیں، عدلیہ کے لوگ جو ملوث ہوں وہ بھی بلائیں. اس وقت جو سیاستدان ملوث تھا، جس کو فائدہ پہنچانے کے لیے، جس کو کامیاب کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا تھا، اسے بھی بلائیں.
لیں سب کے خلاف ایکشن، اور آپ 23-24 میں بھی بلا لیں سب کو، ہمیں بھی بلا لیں، اور ٹھیک ہے جو پھر ہمیں سزا دینی بنتی وہ بھی دے دیں، اور ملک کو جو ہے وہ پھر آگے بڑھنے دیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ لیکن پی ایم ایل این کیوں نہیں جاتی؟ پی ایم ایل جائے نا عدالت میں، اب تو کھل کے سامنے آ گیا، دیکھیں جی ابھی تو یہ بھی ادارہ ہے، تو ہمارے ادارے میں تو ایک ایک چیز کا ثبوت موجود ہے، عدالتوں کے ججوں کی ویڈیو موجود ہے، شوکت صدیقی ہے، تو پی ایم ایل این تو جا سکتی ہے، جس طرح نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا گیا، مریم صاحب کو سزائیں دی گئی، آپ کے دی گئی، وہ تو بڑا واضح ہے، تو پی ایم ایل این کیوں نہیں جاتی سپریم کورٹ میں اس کو لے کر؟ دیکھیں سپریم کورٹ نے جو سو موٹو نوٹس لیا ہے جی اس میں وہ خط جو ہے اس میں انہوں نے شروع وہاں سے کیا ہے کہ جی شوکت صدیقی کے کیس کا جو ہے نا اس کا بھی جائزہ، اس کو حوالہ بھی دیا ہے۔ حوالہ دیا ہے، اس کو بھی جو ہے وہ دیکھا جائے۔ تو یہ معاملہ تو جو ہے وہ شوکت صدیقی صاحب کے فیصلے سے ہی شروع ہوا ہے نا، تو ٹھیک ہے، سپریم کورٹ وہاں سے شروع کر لے، اگر ہمیں بلائے تو دیکھیں نا میرے خلاف کیس بنا، میں نے جیل سے چیف جسٹس آف پاکستان کو اس وقت جو ہے وہ آصف سعید کھوسہ صاحب تھے، میں نے ان کو لکھا، میں نے ساری کہانی لکھی، میں نے باقاعدہ نام لکھے بیچ میں، تو میں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں میرے خلاف ایک ایسا کیس بنا دیا ہے جس میں مجھے جو ہے وہ ڈیتھ پینلٹی جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، تو اس کا آپ سو موٹو نوٹس نے یہ کتنا ظلم ہے، کسی نے بادر ہی نہیں کیا، کسی نے پوچھا نہیں۔ تو اب بھی اگر کرنا ہے تو کر لیں، وہاں سے شروع کر لیں، چلیں 17-18 سے شروع کر لیں، آ جائیں 23-24 تک۔ لیکن سدیلہ صاحب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت یہ ملک جو ہے ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس ملک کو بالکل اس نہیں۔ وقت ان جھگڑوں کی ضرورت نہیں ہے، ان جھگڑوں میں الجھ کے یہ ملک کا نقصان ہو جائے گا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے جو میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ سب سر جوڑ کے بیٹھیں، ہم سر جوڑنے کو تیار ہیں، ایک سر ایسا ہے جو کسی کے ساتھ جڑنے کو تیار نہیں ہے، اور بالآخر وہی بات پھر سچ ہوگی جو میں نے کئی دفعہ کہی ہے کہ یہ فتنہ ہے، یہ ملک کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا، اور مجھے آصف لگتا ہے کہ اب وہ حادثہ جو ہے وہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ زیادہ دور نہیں، اللہ نہ کرے کہ اس ملک میں کوئی ایسا حادثہ ہو، جو وہ چاہتا ہے وہ جو کہتا ہے، بنگلہ دیش 1971 پتہ نہیں کیا کہ اللہ معاف کرے۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ضمنی الیکشن کیوں نہیں لڑا؟ سیاست تو سر ہارنے جیتنے کا نام ہے، لیکن دوبارہ الیکشن لڑنا چاہیے تھا، لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ رانا صاحب دوبارہ اسمبلی میں نظر آئیں، اور آپ کو آفر بھی تھی سنا ہے پارٹی کی طرف سے۔ دیکھیں ضمنی الیکشن جب ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے نا، جی کیونکہ ہم تو خود لڑتے رہے ہیں، میں نے بھی ایک سے زیادہ سیٹوں سے الیکشن لڑے ہیں، جی اس حلقے میں ہم نے 10 لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہوتا ہے ٹھیک، کہ جناب فکر نہ کرو، پورا زور لاؤ، تھانوں ہی ٹکٹ دیں گے۔ اچھا جی تو اگر آپ باہر سے کینڈیڈیٹ چلے جائیں نا تو وہ 10 جو ہے نا وہ اور کچھ کرے نہ کرے، آپ کے خلاف جو ہے نا وہ متحد ہو جاتے گوٹیاں گڈیاں ضرور بہ جاندے نے۔ ہیں۔ ہاں بالکل۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ضمنی الیکشن میں میرا یہ خیال تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں ان لوگوں کا حق بنتا ہے، ان لوگوں کو جو ہے وہ الیکشن لڑایا جائے۔ باقی جو گورنمنٹ میں شامل ہونے کی بات ہے، میرا تو بڑا واضح موقف ہے کہ پارلیمانی جمہوری سسٹم میں جو لوگ منتخب ہو جائیں ان لوگوں کو ذمہ داریاں دی جانی چاہیے، ان لوگوں کو ذمہ داریاں نبھانی چاہیے۔ لیکن اس بارے میں نے یہی کہا ہے کہ پارٹی لیڈر جو فیصلہ کرے اس کو ہم جو ہے وہ ہماری رائے اپنی جگہ پہ، دوسری رائے اپنی جگہ پہ، لیکن جو فیصلہ الٹیمیٹلی پارٹی لیڈر کرے گا اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، پارٹی کے ساتھ انشاءاللہ چلیں گے۔ ٹھیک ہے، آخری 2-3 سوال ہیں۔ علی امین گنڈا پور کا رویہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کیا مرکز کے ساتھ چل سکیں گے 5 سال سر؟ دیکھیں جی علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بڑکے چھڑکے لگاتے رہیں گے کیونکہ وہ مجبوری ہے، اچھا جی لیکن معاملات کو چلانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک، اور معاملات کو وہ چلانے کے لیے جو ہے وہ اندر بات اور کیا کریں گے، باہر اور کریں گے، لیکن
عمران خان صاحب جو ہے نا وہ معاملات کو چلانے کے موڈ میں نہیں ہے. وہ معاملے کو جو ہے نا وہ جو بات پہلے بھی میں کی ہے کہ معاملے کو سر جوڑ کے بیٹھ کے دیکھیں. اس وقت ملک میں دو بندے ہیں ایسے جو اس بدترین سیاسی بحران کو حل کر سکتے ہیں. ایک کا نام میاں نواز شریف ہے اور دوسرے کا نام بدقسمتی سے عمران خان ہے. یہ بندے اکٹھے بیٹھ جائیں یا اس بات پہ آ جائیں کہ ہم نے معاملے کو آگے چلانا ہے تو سارے باقی لوگ ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں. وہ مولانا فضل الرحمان ہوں, وہ بلوچستان کی نیشنل لیڈرشپ جتنی بھی ایسا بھی ہوں, وہ زرداری صاحب ہوں, وہ جماعت اسلامی ہو, سارے لوگ بیٹھ جائیں گے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ معاملے کو سلجھانے کے موڈ میں نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست ہی یہ ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں. تو کسی کو نہ چھوڑتے چھوڑتے میرا خیال ہے کہ پھر اگر کوئی نہیں رہے گا تو پھر وہ خود بھی ساتھ ہی ہوں گے, وہ بھی نہیں رہیں گے. خود بھی نہیں رہیں گے. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب پھر خاموش ہیں. اگر دیکھا جائے تو اس وقت پارٹی کو تو بڑی ضرورت ہے. آپ جس طرح مطلب اپنا موقف دے رہے ہیں, جویل لطیف صاحب ہیں, بلکہ میں نے ابھی ایک جیو نیوز پر خبر سنی ہے دوسرے صوبے سے ہیں, اختیار ولی صاحب کے حوالے سے. جیو انہوں نے بڑا اعتراض کیا جی کہ ساری سیٹیں ایک ہی گھر میں دیتے جائیں گے. شاید امیر مقام صاحب کے بیٹے کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا اور پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو اگنور کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر تو میاں محمد نواز شریف صاحب کو ایک دفعہ پارٹی کو لے کر بیٹھنا چاہیے, ملنا چاہیے سب کو اکٹھا کر کے, لیکن وہ خاموش ہیں. کیا وجہ ہے سر؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا یعنی متھ تھی 8 فروری کا الیکشن کے حوالے سے. تو اب اس کے بعد پارٹی کی جو ہے وہ ری الائنمنٹ اور پارٹی کا جو بیانیہ ہے اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ ایک دفعہ ڈیبیٹ کرنا, اس کے بعد اس کے اوپر کوئی موقف اختیار کرنا, یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ یہ 4 دنوں میں ہو جائے گا. اس کے اوپر انہوں نے کنسلٹیشن کا پروسیس شروع کیا تھا. پھر اس کے بعد روزے شروع ہو گئے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے پھر روزوں میں کچھ لوگ عمرے پہ آ جاتے ہیں, کچھ لوگ پھر عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ عید کے فوراً بعد وہ اس بارے میں جو ہے وہ متحرک ہوں گے. لیکن یہ عمل جو ہے یہ تھوڑا ٹائم کنزیومنگ ہوگا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگلے ہفتے ہی وہ کوئی جو ہے وہ صورتحال لے کے سامنے آ جائیں گے. اس میں پارٹی کے اندر بھی بڑی لمبی چوڑی کنسلٹیشن اور بحث مباحثے کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک اسلام آباد میں تھا, آخری سوال ہے آلموسٹ سر, میں اسلام آباد میں تھا تو مجھے وہاں پر کسی نے بتایا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی گاڑی میں ذاتی طور پر شہر یار خار افریدی نے ڈرگز ارینج کر کے رکھوائی اور وہ کتنے دن رانا صاحب کی گاڑی میں ڈگی میں گھومتی رہی. پولیس والے وہ یہ کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے اور پولیس والوں نے ہمت نہیں کی یہ وہ کریں, بلکہ استعمال ہونا نہیں ہوئے. تو اس میں کتنی صداقت ہے سر کہ گاڑی میں پہلے سے یہ ڈرگز پڑی رہی اور آپ کو پتہ نہیں چلا سر؟ نہیں ایسا نہیں تھا جی. وہ ایسے تھا کہ پہلے شہزاد اکبر جو ہے اس نے آئی جی اسلام آباد سے رابطہ کیا, جی جو اس وقت آئی جی تھے. جی. یہ باتیں جو ہیں وہ بعد میں باقاعدہ جو ہے وہ آن ریکارڈ فیس ٹو فیس باتوں میں ثابت ہوئی. تو انہوں نے اسے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ یہ تھیلا ہے, اس میں 15 کلو ہیروئن ہے, بہت خالص, بڑی قیمتی. تو یہ ہم ارینج کر کے رانا ثناء اللہ کے لاج میں رکھ دیں گے. آپ جو ہے یہ پھر بعد میں کیمرہ شیمرہ لے کے جائیں, جب وہ واپس آئیں, جب وہ فیصل آباد گئے ہوں گے تو پیچھے سے رکھ دیں. اس کے بعد جب واپس آئیں کے ساتھ ہی آپ جائیں وہاں پہ اور کیمرے شیمرہ ریکارڈ کر کے تو ہر چیز جو وہ جینون لگے گی تو آپ وہاں سے برآمد کر لیں. ٹھیک. اس نے کہا کہ جی نہیں میں یہ نہیں کر سکتا. اس کے بعد شہزاد اکبر نے اسے کہا کہ دیکھو یہ وزیر اعظم کی اپروول سے ہم کر رہے ہیں, یہ کرنا ہے تو میں آپ کی وزیر اعظم سے ملاقات بھی کرا دوں گا اور اس کا آپ کو بڑا انعام کرام ملے گا. لیکن وہ بندہ دوڑ گیا, وہ اس نے کہا کہ نہیں میرے یہ بس سے باہر بات ہے.
تو اس کے بعد پھر دوبارہ یہ اے این ایف کو یہ پروجیکٹ دیا گیا. تو اے این ایف نے پھر یہ پروجیکٹ جو ہے نا اس کو انہوں نے جو ہے وہ فلفل کیا. پولیس جو ہے وہ اس میں پہلے ناکام رہی، وہ کامیاب نہیں ہو سکی. میننگ دیر بائی کہ یہ کوئی اے این ایف کے اس انسپیکٹر کا یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا عمل نہیں تھا جس نے میرے اوپر یہ سارا عمل کیا. یہ وہ عمل تھا جو پرائم منسٹر ہاؤس میں کنسیو ہوا، وہاں سے پلان ہوا، اور اس کے بعد اس کی ذمہ داری پہلے اسلام آباد پولیس کو دینے کی کوشش کی گئی. جب وہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکے تو پھر وہ اے این ایف کو دی گئی اور انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا. بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب، بہت شکریہ. لیکن جانے سے پہلے مجھے ذرا لائٹ موڈ میں اتنی بات بتا دیں، آپ نے وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ پروگرام میں کہ خان صاحب کو سہولتیں تام دیں گے، کھانا پینا ہر چیز دیں گے. وہ تو مل رہی ہیں اس کو، بلکہ ایکسٹرا مل رہی ہیں جو آپ لوگوں کو نہیں بھی ملی. ہر طرح کی سہولت ہے، سپورٹس مشین سے لے کر سائیکل سے لے کر مرغیاں دیسی. لیکن سر لگتا ہے مینوں کدھر کدھر تسی دوائی بھی انہاں دا کوئی مطلب ارینج کیتا ہویا ہے کہ دوائی تسی کیا سی نہیں دوائی دیاں گے، لیکن نہیں لگتا ہے کہ دوائی مل رہی ہے. نہیں، دوائی انہوں نے پہلے دن تو مل رہی ہے. اچھا جی، مل رہی دوائی جی؟ بالکل دوائی مل رہی ہے انہوں نے. خان صاحب اسی لیے ایسے بہت اچھی صحت کے نے، دوائی بھی مل رہی ہے، خوراک بھی مل رہی ہے، ورزش بھی ہو رہی ہے. اور دوائی تو پھر بڑی اوریجنل ہوگی سر، اس میں تو کوئی ملاوٹ بھی نہیں ہوگی، ظاہر ہے جہاں سے آ رہی ہوگی سر. ہاں نہیں، وہ دیکھیں جیل میں اگر گورنمنٹ نہ روکے، جی جس طرح سے ہمیں یہ روکنے کے لیے یہ وہاں پہ ایجنسیوں کے لوگ بٹھا دیتے تھے، پھر جیل کا عملہ جو ہے نا وہ پھر مجبور ہو جاتا ہے. اگر گورنمنٹ کی یہ انٹینشن نہ ہو جس طرح سے اس وقت انٹینشن نہیں ہے، تو جی جیل میں آپ کو دنیا کی ہر چیز اویلیبل ہو سکتی ہے. بس ٹھیک ہے، پھر خان صاحب بھی انجوائے کریں. رانا صاحب بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، سلامت رہیں، خوش رہیں. تھینک یو ویری مچ جی. تھینک یو تھینک یو تھینک جی، یو. تھینک یو، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. جی رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ تھے. وہ فرما رہے ہیں کہ دوائی جڑی ہے نا وہ خان صاحب نے ملتی پئی ہے، اور پہلے دن سے دوائی مل رہی ہے، اور دوائی کے بغیر خان صاحب چل نہیں سکتے، اور یہ ہو نہیں سکتا. رانا صاحب نے یہ بات رانا صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ الیکشن جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 5-10% 20% مارجن سے ہم لوگ ہارے ہیں، یہ وہ جو نقدہ کوکا ہے جو ہے وہ مطلب کہ جذباتی. رانا صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ جو عمران خان کو آخری ہفتے میں سزائیں دی گئی ہیں، انہوں نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے. یہ جو 15 سے 20% مطلب کہ اگر 17,000 سے رانا صاحب ہارے ہیں، جویل طیب صاحب 20 صاحب سے ہارے ہیں 20، تو یہ جو 15-20 ہزار ووٹ کا ڈفرنٹ ہے، یہ وہ جو عمران خان کو آخری ہفتے میں سزائیں دی گئی ہیں، یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے. رانا صاحب نے بڑا تاریخی جملہ بڑا کہ وہ کسی گاؤں میں تھے تو ایک بزرگ نے کہا کہ تسی اودی سوانی نو بھی ڈک دیتا ہے، مطلب اس کی وائف کو بھی آپ لوگوں نے سزا دے دی ہے. اور یہ وہ وجہ بنی لوگوں کا غصہ، اینگر، اور پھر جو جو چیزیں چلتی رہی وہ آپ کے سامنے ہیں. اور جہاں تک عمران خان کو زہر دینے کا بات ہے تو عمران خان صاحب ایسا بیانیہ بناتے رہیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایسا بیانیہ چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کل ایک دوسرے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.